जी, इनका सवाल ये है, क्या मूर्ति पूजा करना सही है क्या गलत? पाप है क्या पुण्य? अगर पाप है तो संसार के सच्चे मालिक की पहचान बताएं, उसकी सही कुदरत की पहचान बताएं, दलील देकर समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो दलील से इस बात को समझ लें, जैसा कि मैं कहा करता हूं कि भाई दुनिया बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है। दुनिया चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? उसकी वजह यह है कि आसमानी खबर है, हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरमाया, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने कहा कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरे जी में आई कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने संसार बनाया, यानी अपनी पहचान के लिए बनाया। और ख़ास तौर पे इंसान को पैदा ही इसलिए किया ताकि दुनिया में जाकर मेरी पहचान करे, बिन देखे, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी खोज करे, मेरी पहचान करे। हाँ, मुझे पाले। जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने मुझे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने हर इंसान के अंदर अपनी पहचान का मादा रखा है। और जब इंसान गलत कर्म कर रहा होता है तो उसके दिल में वो डालता है बात कि तू तहकीक कर ले, कहीं गलत तो नहीं कर रहा। उसके दिल में एहसासात पैदा करता है कि तू गलत कर रहा है। अब जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो अपने मन से पूछें, मन बताएगा क्या तू सही कर रहा है, गलत कर रहा है। अगर तुम्हारा मन जो है अपने सच्चे मालिक की तरफ से शुद्ध है, तुम्हारी भावना शुद्ध है उसको पाने की, उसी की इबादत करने की, तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो आप अपने मन से पूछें आपका मन क्या कहता है। 100% आपका मन कहेगा नहीं यार ये गलत है, पत्थर में खुदा हो ही नहीं सकता है। मगर एक रस्म है जो लोग निभा रहे हैं, बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं। अब चूँकि बड़े बूढ़े माँ बाप बच्चे के साथ एहसान करते हैं, उसे पालते हैं, पोसते हैं, जरिया हैं, तो बच्चा जो है उनकी इज्जत करता है। अब माँ बाप जो कर रहे होते हैं देख देख के वो भी करने लगता है। माँ बाप गलत कर रहे होते हैं अल्लाह के संबंध में तो वो भी करने लगता है। तहकीक नहीं करते लोग सच क्या है झूठ क्या है, हालांकि मन में ये ख्याल घूमता रहता है कि तू गलत कर रहा है अल्लाह की तरफ से। अब देखिए, वेदों में साफ साफ मना किया गया है, बल्कि मूर्ति पूजा को पाप कहा गया है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो अंधेरे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। क्या कहा गया है कि जो लोग कुदरत की, ईश्वर की, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं वो लोग अंधकार में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। जैसे अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, तमाम चीज़ें हैं, ये पत्थर वगैरह, पहाड़ वगैरह, जो भी चीज़ें हैं। और जो लोग संसार की हर चीज़ की पूजा करते हैं, टेबल, कुर्सी, मेज़ वगैरह, इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़ें, उसमें सारी चीज़ें आ गई, वो लोग और भी बड़े घोर अंधकार में जा रहे हैं और बड़े गहरे अंधेरे में जा रहे हैं। तो वेद कहती है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, संसार के सच्चे मालिक का ना कोई रूप है ना आकार है। उस खुदा, उस भगवान का ना कोई रूप है ना आकार है, ना अक्स है, ना स्टैचू है, ना मूर्ति है, ना स्कल्पचर है, ना फ़ोटो है, ना पेंटिंग है। संसार के अंदर हर चीज़ रूप आकार वाली है, चाहे पत्थर हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, याद रखें। तो ये रूप आकार वाली चीज़ें हैं, ये सब उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं। अल्लाह का कोई रूप आकार नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसीलिए अल्लाह के जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह सबसे अलग और निराला है। जाहिर सी बात है, जो बनाने वाला है वो बनी हुई चीज़ से अलग होना चाहिए उसको, और वो वक्त से ऊपर है। ज़मीन और आसमान के बीच वक्त है, वो वक्त की कैद में नहीं है, वक्त से ऊपर है वो। तो मूर्ति पूजा करना बहुत बड़ा गुनाह है। मूर्ति हो या कोई उसकी और भी कोई चीज़ बनाई हुई चीज़ हो, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ हो, संसार की जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, उसके आगे झुकना महापाप है, सबसे बड़ा गुनाह है। इंसान को पैदा इसलिए किया गया है कि अपने सच्चे मालिक को बिन देखे पहचान कर उसी की पूजा कर, उसी की इबादत कर। और अल्लाह ताला अपने हर इंसान की हेल्प करता है कि पैगंबर भेजता है, अवतार भेजता है, पैगंबर द्वारा फिर आसमान पे से अपनी खबर भेजता है, अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसान के लिए आसान कर देता है और भी समझना कि जीवन के मकसद को समझ ले। फिर सच और झूठ को दिखाता है। तो जो लोग डरने वाले हैं, जो अल्लाह की खोज कर रहे होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये हमारे बनाने वाले मालिक का सच्चा रास्ता है। और जो लोग हठधर्मी अपनाते हैं वो नहीं मानते। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, यहाँ सब जीवन का समय पूरा कर रहे हैं, जो जैसे कर्म करके मरेगा वो वैसे ही बदला पाएगा। तो कुरान मजीद में बहुत सारी पहचान दी गई हैं अल्लाह की। सूरह इखलास में देखिए आप, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि संसार का सच्चा मालिक अल्लाह एक है।
اور وہ اپنے سہارے سے قائم ہیں، باقی ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے۔ ہاں، صرف اللہ ہی ہے جو اپنے سہارے سے قائم ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ ہاں، باقی ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ کے سہارے سے قائم ہیں۔ اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، جو پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک طاقت ہے جس کی طاقت، ایک ہستی ہے جس کی طاقت پوری دنیا میں ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، ہوا چلاتا ہے، ساری کائنات اس کے سامنے بے بس ہے۔ مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اگر اس کے اوپر کوئی اس سے بڑا اور حاوی ہو تو پھر وہ چلا رہا ہے کائنات، پھر کائنات کو چلانے میں دقت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اگر اس پہ کوئی اور بڑا کوئی حاوی ہو جائے گا تو وہ کائنات کو چلا رہا ہے، تو کائنات کے چلنے میں پھر خرابی آئے گی۔ اس لیے اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، باقی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ اللہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ ہاں، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ شریر ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ارے جو جنا جائے بھائی اس کی شروعات ہوتی ہے، جس کی شروعات ہے اس کا انت بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز کی شروعات بھی اور انت بھی ہے۔ سنسار میں ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی ہے۔ اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ تو سنسار میں یہ کائنات جو چل رہی ہے، وقت چل رہا ہے اس کے اندر، وقت کے بھیتر جو بھی چیز ہے وہ مرنے مٹنے والی ہے، اور اللہ وقت سے باہر ہے تو وہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ وقت ہے، ہر چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں سب یہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا پوری سنسار میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر تم اللہ کی برابری دنیا میں کسی بھی چیز سے کرتے ہو تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے، وہ نراکار ہے۔ سنسار میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز آکار کی ہے، آکار سے بنی ہوئی ہے۔ آپ سچے من سے، شدھ بھاونا سے اپنے من سے پوچھیں کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں، یہ روزی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کون ہمیں کھلا رہا ہے؟ تو آپ کا من کہے گا کہ یار نہ تو پتھر کھلا رہا، دنیا میں کوئی چیز نہیں کھلا رہی، کوئی ایک ہستی ہے جو دکھتی نہیں ہے، وہ کھلا رہا ہے، بس وہی اصلی مالک ہے۔ اسی کی کتاب ہے قرآن مجید، اور اسی قرآن مجید سے میں نے آپ کو اس کی پہچان بھی بتائی ہے، جو سب سے الگ ہے، یونیک ہٹ کے ہے، سب سے الگ۔ تو سنسار کا سچا مالک یونیک ہے، سب سے الگ ہٹ کر، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو جو تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اور اس کی سچی پوجا، سچی عبادت نماز کے اندر ہے۔ اسلام ہی اس کا قانون ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو کوئی روپ آکار، کوئی مورتی، کوئی چیز آگے نہیں رکھتے ہیں، اور نہ مسجد میں مورتی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگوں نے الگ الگ راستے اپنا رکھے ہیں، الگ الگ دھرم بنا رکھے ہیں، یہ انہوں نے اپنی منمانی سے بنا رکھے ہیں۔ اللہ کا تو ایک ہی آدیش ہے، ایک ہی رچنا سب کے اندر رچی ہوئی ہے، تو لوگوں نے اپنی منمانی سے بنا رکھے ہیں دھرم۔ کیوں بنا رکھے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ کہ وہ مالک دنیا میں امتحان لے رہا ہے، چھوٹ دے رکھی ہے اس نے، پھر موت کے بعد جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو انسان دل سے اللہ کی کھوج کرے گا وہ اللہ کو پالے گا، اللہ کو پہچان لے گا، اور جو لاپرواہی کرے گا وہ دنیا میں بھٹکتا رہے گا، گمراہ رہے گا، شیطان لپک لے گا، اس کو بھٹکا کے مار دے گا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ بھائی دنیا بنانے کا اور چلانے کا اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ جاؤ دنیا میں، جس نے میری قدر کری، جو میرا احسان مانے گا، میری کھوج کرے گا، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے دنیا میں حکموں کو پہچان لے گا، میرے ایک قانون کو پہچان لے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ جنت میں، سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا، میرا انعام پائے گا۔ اور جو میری ناقدری کرے گا، دنیا کے کھیل تماشے میں بھٹکتا رہے گا، میرے سمبندھ میں لاپرواہی کرے گا، شیطان اس کو لپک لے گا، گمراہ کرے گا، اور وہ گمراہ ہو کے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد پھر نرک میں میری سزا پائے گا۔ اب دیکھو نا، دنیا میں ہر بچہ جو آتا ہے وہ ایمان کا نور لے کے آتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی محبت کی آگ اس کے دل میں سلگ رہی ہوتی ہے، اور اچھائی میں سکون ہوتا ہے، اس کے لیے اچھائی پہ چلنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ اگر بالغ ہونے سے پہلے، بڑا ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے،
اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ اس کے وہ ایمان کا نور ہوتا ہے اس کے پاس۔ اور بالغ ہونے کے بعد اگر اللہ کو نہیں پہچانا ہے، اللہ کو نہیں جانا، اللہ کی کھوج نہ کری، تو وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ کیونکہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، ایمان کا نور لے کے آتا ہے، ایماندار بننے کا نور، سچا بننے کا نور، سچے بننے کی روشنی وہ لے کے آتا ہے۔ اور اگر بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کے پاس لہٰذا ایمان کا نور تو ہوتا ہی ہے، تو وہ جنت میں جاتا ہے، پھر سورگ میں جاتا ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد جب وہ اللہ کی کھوج نہیں کرتا، اللہ کی پہچان نہیں کرتا ہیں، اور دنیا میں سرکشی کرتا ہے، جرم جاسوسی کرتا ہے، بجائے اچھائی کے روشنی پہ چلنے کے وہ جو ہے گناہ پہ چلتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، تو مرنے کے بعد پھر نرک کی آگ میں جاتا ہے وہ۔ اب دیکھو نا، جس دنیا میں زندہ رہنا، جینا اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس دنیا میں منمانی سے جیون جینا موت کے بعد انسان کو بہت بھاری پڑ جائے گا، ہمیشہ ناکامی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ہم نے اپنے جیون کی شروعات نہ کری۔ اگر بھائی سوچنے کی بات ہے، جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو جیون جینے کا بھی اپنی مرضی سے ہمیں حق نہیں ہے۔ جس مالک نے دنیا میں بھیجا ہے اس کی مرضی تلاش کریں، اس کی مرضی سے ہی ہم پاک ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، سورہ شمس میں 11 قسم کھا کر اللہ نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک تار تو وہاں سے جڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کا نور لے کے آتا ہے، ایماندار بننے کا نور، سچا بننے کا نور، اور ایک تار آتا ہے پیغمبر دوارا آسمان پر سے، اسی رچنا کے آدھار پر سچائی پر، ایمانداری پر چلانے کی روشنی، چلانے کا تار۔ جب دونوں تار جڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نورو علی نور، پھر روشنی بن جاتی ہے انسان کے اندر۔ ایک تو اللہ کی رچنا ہے، دوسرا اسی رچنا کے آدھار پر اللہ کے حکم ہیں۔ جب دونوں میچ مل جاتے ہیں تو انسان کے اندر ایمان کا نور زندہ ہو جاتا ہے، پھر جس کے ذریعے سے انسان کی آتما برائی گندگی سے پاک ہو جاتی ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں برائی کا ماحول ہے، انسان اپنی منمانی کر کے کبھی بھی اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس کے حکموں سے پر ہی چل کر ہی ہم اس کے حکموں پر ہی چل کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کے دوارا اپنے کرموں کو سدھار لیں، انہیں خوشخبری دے دو جنت کی۔ تو یاد رکھیں، جب انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے، تو ناپاک ہو جاتا ہے، اپوتر ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ اور جب قرآن حدیث کے دوارا جو آسمانی اللہ کا گیان آیا ہے، جب قرآن حدیث کے دوارا اللہ کے حکموں کی پہچان کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، تو انسان پوتر، پاک ہو جاتا ہے، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لیتا ہے، پوتر کر لیتا ہے۔ اب دیکھو نا، پانی سے پاک ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور پانی نہ ہو تو پھر مٹی سے پاک ہونے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، تیمم کرنے سے۔ اب بغیر اللہ کے حکم کے آپ سمندر میں نہا لیں تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو جس نے انسان کو بنایا ہے، انسان اسی کے حکم سے پاک ہوگا، اس کے حکم پر چلنے سے، اپنی منمانی سے نہیں۔ تو یاد رکھیں، جو انسان اپنے مالک کی کھوج میں، اس کے حکموں کو پہچاننے میں مارا مارا پھرے، در در کی ٹھوکریں کھائے، دھکے کھائے، ہاں جہاں بھی جائے، تو وہ چیز اس کے لیے خیر بھلائی کا ذریعہ بن جائے گی، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے اللہ کی کھوج کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو جاننے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، فائدہ اسی کو ہوگا جس کے پاس ایمان کی نیت صاف ہے، سچائی پہ چلنے کی نیت صاف ہے، اللہ کو پانے کی نیت صاف ہے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ ہاں، جس عمل میں اللہ کا دھیان نہیں ہے وہ عمل خراب ہے، بیکار ہے۔ مین چیز ہے اللہ کا دھیان، اللہ کی پیاس میں اس کی کھوج کرنا، اس کی مرضی جاننا۔ اب دیکھو نا، آج کے دور میں اب زیادہ تر لوگوں کا دھیان تو لگا ہے دنیا پرستی پر، رسم کی نماز کی عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو، رسم کی نماز پڑھ رہے ہیں، دینداری کی آڑ میں دنیا داری چل رہی ہے، دیکھنے میں لگ رہے ہیں دیندار، کیا بھائی دین پہ چل رہے ہیں۔ اب ان سے کتنے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ جو انسان زیادہ ہی محنت کرے گا، عقل کی طاقت لگائے گا، وہی اللہ کو پائے گا، ورنہ دنیا میں گمراہ ہو کے مر جائے گا۔ اب آئیے اس کی قدرت پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس مالک نے یہ دنیا کس سمجھ سے بنائی اور کس طرح سے امتحان کا ذریعہ بنائی۔
یاد رکھیں سب سے بڑی سوجھ بوجھ والا، سب سے بڑی سمجھ والا اللہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ یاد رکھیں کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ تو ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے جو جہاں پر بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ نے پیدا کیے فرشتے۔ اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں، محتاج نہیں، کھانے پینے سے وہ پاک ہے کہ کوئی اسے کھلائے کوئی اسے پلائے ہیں۔ خود نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں پیتا سب کو پلاتا ہے، خود نہیں سوتا سب کو سلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مقصد تو یہ ہے پیدا کرنے کا۔ اب دنیا میں جو ہے انسانوں کو بھیج رہا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے، کون میرا احسان مانتا ہے، کون میری ناقدری کرتا ہے، یہ چھانٹ کے لیے ہیں۔ بندوں کو پیدا کرتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ جو قدر کرے گا، جو اللہ کی کھوج کر کرے گا، ایمان حاصل کر لے گا، وہ اللہ کا قریب بندہ بن جائے گا، پیارا بندہ بن جائے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ کی ناقدری کرے گا، اس کا احسان نہیں مانے گا، دھرتی پہ جرم جاستی کرے گا، وہ اللہ کی نرک میں سزا پائے گا۔ اصل زندگی موت کے بعد رکھی ہے۔ کائنات کا چلنے کا بیس ہی یہ ہے کہ سب کو عقل دی ہے، سب کو سمجھ دی ہے، سب کو آنکھیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے۔ اب دنیا میں دیکھنا یہ ہے کون غور کرتا ہے مالک کی طرف، سچائی کو پہچانتا ہے، اسے راضی کرتا ہے۔ اب جو راضی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی نعمتیں تیار ہیں، جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون تیار ہے۔ جو دنیا میں بھٹکتا ہے اس کے لیے نرک کا قید خانہ تیار ہے موت کے بعد۔ اب دنیا کا امتحان کا ذریعہ کیسے بنایا؟ اب دیکھو نا، ہمارے انسانوں کے لیے چلنے پھرنے کے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا جس پہ ہم چل پھر رہے ہیں، کیونکہ دھرتی کو نیچے فرش ہوگا، نیچے کچھ چیز ہوگی جبھی تو ہم چلیں گے پھریں گے۔ اب جنت سورگ آسمانوں کے اوپر ہے، اب اس آسمان کو بنا کر آسمان سے اوپر کا منظر چھپا دیا، نیچے زمین دکھائی دیتی ہے ہمیں اور اوپر آسمان دکھائی دیتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں قید کر دیا ہے ہمیں، اور ان دونوں کے بیچ میں وقت کا سسٹم چلا دیا ہے۔ وقت جو چل رہا ہے نا، وقت کے حساب سے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وقت کا بٹن، وقت کی لگام، وقت کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اب دیکھو میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، اللہ کو اپنے سچے بنانے والے مالک کو بن دیکھے پہچاننا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہی مقصد ہے اس کا پیدا کرنے کا۔ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس کی پہچان کریں، اس کی کھوج کریں، تو بن دیکھے آپ اس کو پہچانیں میری ان باتوں سے۔ تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وقت کی لگام، وقت کی ڈور اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارا ہاتھ ہے، اس لیے ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے اس کی قدرت کی طاقت بتائی جا رہی ہے، تاکہ ہم ہاتھ کی مثال سے اس کی قدرت کو سمجھ لیں، اس کی طاقت کو سمجھ لیں۔ اب انسان دکھنے والی چیز پر جلدی یقین کرتا ہے، اسی لیے ہم دھرتی پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بن دیکھے اپنے مالک کی کھوج نہیں کرتے، اسی لیے دنیا میں گمراہ ہوتے ہیں۔ کوئی مورتی پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیونکہ مالک نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ بن دیکھے میری کھوج کر۔ لوگ اکثر جانتے نہیں اس بات کو، اور وہ چاہتے بھی نہیں ہے کھوج کرنا، لاپرواہی کرتے ہیں، دکھنے والی چیز پہ یقین رکھتے ہیں، تو غلط چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، جب اس نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ بن دیکھے میری بندے میری کھوج کریں، میرے بندے میری کھوج کریں، اسی لیے وہ دکھتا نہیں ہے، کائنات کو چلا رہا ہے، ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہمیں ہر وقت ہر سمے دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ بن دیکھے میری کھوج کریں، یہ اس کو پسند ہے، یہی جیون کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے اس نے، کہ جو بن دیکھے میری کھوج کر کے مجھے پہچان کر کے راضی کر کے آئے گا وہی جنت کا انعام پائے گا۔ تو اب جو انسان آسمانی کتاب کو دنیا میں پہچان لیتا ہے، جو بھی اس کا بندہ، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ جو انسان اللہ کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا راستہ دکھا دیتا ہے، سچا راستہ اس کو دکھا دیتا ہے، اور پھر اس کو ہدایت دیتا ہے، پھر اس کو اپنی طرف سے گیان دیتا ہے، اس کے دل میں القاء کرتا ہے، اس کے من اور دھیان کو اپنی طرف لگا دیتا ہے، اور اسے من ہی من میں سچ اور جھوٹ سمجھاتا ہے، اور سچائی کو اس کے دل میں حقیقت بنا کے اتار دیتا ہے، اس کو ہوش میں لے آتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پہچان کا علم دیتا ہے، معرفت، اپنی پہچان کا گیان دیتا ہے، پھر وہ اس بندے کے اندر یہ پریرنا ڈالتا ہے کہ اس گیان کو دنیا میں پھیلائے، تاکہ اور بندوں کو بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جائے۔
ورنہ اللہ کوئی دکھائی دے رہا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک کوئی دکھائی دے رہا ہے، یہی ذریعہ ہے اس کو پہچاننے کا۔ ورنہ جو لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات کا مالک، کوئی بھی نہیں ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، اپنے آپ چل رہی ہے کائنات، کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے۔ جو لوگ اندھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا، آپ جہاں پر بھی ہیں، جو بھی ہیں، میری بات سن رہے ہیں، میرے ذریعے سے آپ اپنے سچے مالک کو پہچان رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ جڑے ہوئے ہیں اور ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ میرے ذریعے سے اللہ کی پہچان کر رہے ہیں۔ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے آپ کو جو ہے اپنی سچی راہ دکھا رہا ہے، سچائی سمجھا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی بات، سنسار کے سچے مالک کی بات کوئی بھی کرے، اس کی آپ سنو، اچھائی کو لے لو، برائی کو چھوڑ دو، اچھی بات کو لے لو، بری بات کو چھوڑ دو۔ اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے، سیدھی راہ اللہ کی ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے، سیدھی راہ کو اپناؤ، اللہ کی کھوج کرو۔ تو اب یاد رکھیں، جو آسمانی کتاب آسمان سے آئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے دوارا ہی وہ بتاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، جس مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں ہم، اس مقصد کو پانے کا راستہ، اللہ کو پانے کا راستہ۔ جو انسان اللہ کی تلاش کرے، اللہ کی کھوج کرے اور اللہ کو پالے، سچے انسان کی پہچان کیا ہے؟ جو ساری دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر لے، دنیا کی ساری چیزوں کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت دل میں پالے۔ اب یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں نے تو آپ سے کہہ دیا، 1 سیکنڈ میں آپ نے سن کر چھوڑ دیا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہی زندہ ایمان ہے، اس کو حاصل کرنا پڑے گا، اللہ کی کھوج کر کے اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، پہچانیں کہ ایک ہی جو ہے نطفے سے، گندے پانی کے قطرے سے جب میاں بیوی، پتی پتنی سمبھوگ کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو ایک ہی جو ہے نطفہ ویریہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے لڑکی پیدا کر دیتا ہے، اسی ویریہ سے لڑکا پیدا کر دیتا ہے۔ اب دونوں کے بننے میں کتنا فرق ہے؟ لڑکی کی جو شرمگاہ ہے وہ الگ بنائی اور لڑکے کی شرمگاہ الگ بنائی، لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ الگ بنائے اور لڑکے کے پرائیویٹ پارٹ الگ بنائے۔ لڑکی کی کھال کو نرم کر دیا اور اسے خوبصورتی دے دی، اسے حسن دے دیا۔ کیونکہ لڑکا جو ہے، مرد جو ہے، عورت پر لپک کے پڑے تاکہ اس سے سمبھوگ کرے۔ سمبھوگ کرے گا جبھی تو جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجے گا امتحان کے لیے، جبھی تو بچہ پیدا ہوگا۔ جب سمبھوگ کی، سیکس کی اچھا ہی نہ ہوگی تو پھر کہاں سے انسان کرے گا؟ یہ دنیا اصل میں اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کے بیچ ایک قید خانہ ہے، اور یہاں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ کی جو قدرت ہے وہ خاموش چپ چاپ چل رہی ہے، اور انسان کا دھیان دنیا کے دھوکے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی قدرت پہ دھیان نہیں لگاتا کہ انسان غور کرے میری حقیقت کیا ہے، میں کس چیز سے پیدا ہوں، گندگی سے پیدا ہوں۔ اب لڑکا ہو یا لڑکی، پتی پتنی دونوں پیار کرتے ہیں، حالانکہ ہیں دونوں گندگی، دونوں ویریہ سے بنے ہیں، گندے پانی قطرے سے بنے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ رشتے ناطے کیسے بنائے ہیں اللہ نے، بھائی میاں بیوی کا رشتہ، پتی پتنی کا رشتہ۔ اب جو ہے یہ رشتے ناطے بنا دیے اللہ نے کہ پتی پتنی بننے کے لیے نکاح ہوگا، اللہ کے نام پہ جو ہے دونوں میاں بیوی کے لیے دونوں حلال ہوں گے۔ اللہ کے نام سے جو ہے عورت کے لیے آدمی حلال ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، اور اللہ کے نام سے ہی جو ہے آدمی کے لیے عورت جائز ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے۔ اور رشتہ نہ ہو، ویسے ہی آدمی سمبھوگ کرے تو اس کو کہتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، بلاత్کار کیا، حرام کام کیا، غلط کام کیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ امتحان لینے کا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے، کون حلال پہ چلتا ہے اور کون حرام پہ چلتا ہے، کون اچھائی پہ چلتا ہے، کون برائی پہ چلتا ہے۔ رشتے بنے ہوئے ہیں عورت مردوں کے بیچ میں، خالہ کا رشتہ، تائی کا رشتہ، تاؤ کا رشتہ، چاچا کا رشتہ، دادا کا رشتہ، نانی کا رشتہ، کتنے رشتے ہیں، ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ۔ پھر رشتوں کے جو ہے اندر احساسات ڈالے ہیں، خیالات ڈالے ہیں۔ ماں سامنے آئی تو اسے کچھ اور جذبات سے، کچھ اور خیالات سے، کچھ اور سوچ سے دیکھتا ہے۔ بہن سامنے آئی اسے کچھ اور سوچ سے دیکھتا ہے۔ بیوی سامنے آئی اسے کچھ اور سوچ سے دیکھتا ہے۔ پرائی عورت سامنے آئی تو کچھ اور خیال آتے ہیں۔ تو یہ سب احساسات اللہ نے اپنی رچنا میں کیوں رکھے ہیں؟ امتحان لینے کے لیے انسان کا، کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ پرائی عورت سامنے آئی، میرے من میں غلط خیال آ رہے ہیں، تو
تو وہ جانتا ہے کہ یہ خیال غلط ہیں. شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے اللہ نے ہر انسان کے اندر. اب پھر بھی جان بوجھ کے ان غلط خیالوں پر چلے, غلط کام کرے, تو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اس کی, اور مرنے کے بعد تو سزا بہت بڑی ملے گی. ارے جب ایشوری رچنا کو توڑنے پر دنیا میں تمہیں لوگ سزا دے سکتے ہیں. ایشوری رچنا کیا ہے؟ پرائی عورت کو نہ دیکھ. اسلام میں حکم ہے مرد کے لیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو. ہیں پرائی عورت پر پہلی نظر دھوکے سے پڑی وہ جائز ہے, کیونکہ دھوکے سے پڑی ہے. دوبارہ اس کو گھور گھور کے دیکھنا, مزہ لینا, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے. تو یہ ایشوری رچنا ہے. جب ایشوری رچنا کے خلاف چلنے پر دنیا میں لوگ سزا دے سکتے ہیں, تو ایشور کتنی بڑی سزا دے گا موت کے بعد. تو میرے بھائیوں, موت کے بعد جہنم ہے, یقین کرو. جو اللہ کی اچھائی کے راستے پر چلے گا, موت کے بعد جنت ہے, سورگ ہے, یقین کرو. تو امتحان میں, پریکشا میں چھوٹ دی جاتی ہے, فری ول دیا جاتا ہے. اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے جیون کا سمے دے دیا ہے, اچھائی برائی کے دونوں راستے سامنے کر دیے ہیں, اور انسان کو دونوں راستوں کی چھوٹ دی ہے. دونوں راستے کھلے کر دیے ہیں, آسان کر دیے, چاہے اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل. اچھائی اللہ کی ہے, برائی شیطان کی ہے. دو راستوں کے دو انجام ہے مرنے کے بعد. اچھائی کا انجام جنت ہے, برائی کا انجام جہنم ہے. اب دیکھو نا, رشتے ناتوں میں اب انسان, مرد کے اندر بھی سیکس کی خواہش رکھی ہے. عورت کو جو ہے مرد اچھا لگتا ہے, اس کے اندر بھی سیکس کی خواہش رکھی ہے. اب یہ خواہش جائز طریقے سے پوری کر. اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ دنیا میں اس سیکس کی خواہش سے دونوں میاں بیوی ملیں گے, سمبھوگ کریں گے, جبھی تو بچہ پیدا ہوگا. ذریعہ بنایا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بنا ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے, لیکن اس نے دنیا ذریعے سے بنائی ہے, اور انسان کا امتحان لیا ہے کہ تو میری قدرت کو پہچانتا ہے یا نہیں, یا ذریعے پہ یقین کرتا ہے. تو ہمیں ذریعے پہ یقین نہیں کرنا, اللہ کی قدرت پہ یقین کرنا ہے. یہی اللہ کی پہچان ہے. بھائی بجلی کے تار ہیں, اب بجلی کے تاروں میں لائٹ نہ ہوگی تو بلب کہاں چلے گا؟ مین چیز تو لائٹ ہے نا, تار سے کیا ہوتا ہے. اسی پرکار سے ہمارا کاروبار, ہمارا دھندا, زمین, یہ جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا میں, جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ کچھ نہیں ہے. اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. اسی پہچان کے لیے کہ ہم اللہ کی قدرت کو پہچان کر اسے پہچانیں, اسی پہچان کے لیے اللہ نے ہمیں جیون دیا ہے. تو اب جو ہے یہ رشتے ناطے بنائے. اب دیکھو نا, لوگ, سماج کے لوگ اپنے آپ جو ہے شادی کرتے ہیں, اور پھر میاں بیوی کو الگ سے کمرہ دیتے ہیں سونے کے لیے. یہ سب اللہ کے بنائی ہوئی ترتیب ہے, سارے طریقے ہیں سب, تاکہ پھر دونوں پھر وہ ہم بستری کریں, سمبھوگ کریں. پھر اس کے بعد میں جو ہے دنیا میں اور انسان بھیجوں امتحان لینے کے لیے. تو یہ جو سمبھوگ کا ذریعہ بنایا ہے, سیکس کا ذریعہ بنایا ہے, یہ اسی لیے بنایا ہے اللہ نے, تاکہ دنیا میں اور انسانوں کو بھیجیں امتحان لینے کے لیے. اگر یہ رشتے ناطے نہ ہوں, رشتے ناتوں کے بندھن میں انسان بندھا ہوا نہ ہو, تو پھر جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر عورت کی کیا قدر رہے گی؟ عورت کو پھر انسان خالہ نہ سمجھے گا, اس کے نانی نہ سمجھے گا, تائی نہ سمجھے گا, ماں نہ سمجھے گا, بہن نہ سمجھے گا, سب کے ساتھ بلاత్کار کرے گا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کتوں کے اندر ہوتا ہے, ان کے اندر کوئی رشتے ناطے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا, اور جانوروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اب جیسے انسان کے اندر خون کھال میٹ ہے, گوشت ہے, ایسے ہی جو ہے اور جیووں کے اندر بھی خون کھال میٹ ہے, گوشت ہے, چاہے وہ کتے کی ذات ہو یا کوئی اور ذات ہو. سارے جیو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اب دیکھو نا, انسان کی مرد عورت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ سیکس کی خواہش نہ رکھے, تو پھر کون سیکس کر رہا ہے؟ پھر بچے کیسے پیدا ہوں گے, دنیا کیسے چلے گی؟ اور سب سے مین چیز کیا ہے؟ اللہ نے دھرتی کا بچھونا بچھایا چلنے پھرنے کے لیے. اچھا, پھر اس دھرتی کو جو ہے پلان کیا. اب میں آپ کو جو ہے پہاڑ کا ٹیلا سا بنا کر کے, اور جس پہ کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہ ہو, پہاڑ کا ٹیلا سا بنا دوں, اور میں آپ سے کہوں بھی اس پہ رہو آپ, تو آپ کہیں گے کمال کر رہے ہیں, اس پہ کیسے رہ لیں گے ہم, اس پہ تو کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے. اس کو پلان کرو پہلے, تاکہ ہم ٹھیک سے کھڑے ہو سکیں, چل سکیں, پھر سکیں, بیٹھ سکیں, لیٹ سکیں. اسی پرکار سے اس دھرتی کو اللہ نے پھیلا دیا ہے, وسیع کر دیا ہے انسانوں کے لیے, اکسار کر دیا ہے. اگر کہیں پہاڑ ہیں, گہرائی ہے, وادیاں ہیں, جھیل ہیں, تو وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں انسان رہتے نہیں ہیں, بہت نا کے برابر رہتے ہیں. وہ بھی بڑے بڑے پہاڑ, بڑی بڑی جھیلیں اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے, اپنی پہچان کے لیے پیدا کی ہیں, تاکہ اس چیز کو دیکھ کر انسان میری قدرت کو پہچانے, مجھے پہچانے. تو اللہ نے زمین کا بچھونا بچھایا تاکہ ہم ٹھیک سے چل پھر سکیں, اپنے مکان بنا سکیں, اس کے اوپر بیٹھ سکیں, چل سکیں, پھر سکیں, لیٹ سکیں, آرام سے اپنے مکان بنا سکیں, اپنی رہنے کی, سونے کی ویوستھا صحیح کر سکیں.
اور لوگ کیا کرتے ہیں مکان بنا کر کے، تاکہ ہم رات کو سکون سے سو سکیں، دن میں آرام کر سکیں، اسی لیے بناتے ہیں لوگ مکان۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کچھ سمے کے لیے دھرتی میں ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں لوگ کچھ جیون کا سمے لے کے آتے ہیں، کچھ سمے دھرتی میں ٹھہرتے ہیں، پھر گزر بسر کر کے امتحان دے کر کرم کر کے یہاں سے مر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا تاکہ ہم سانس لے سکیں، زمین میں سے ہمارے کھانے پینے کے لیے ہماری مقدر کی روزی پیدا کرتا رہتا ہے، دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے۔ کیونکہ انسان سب سے بڑھیا مخلوق دھرتی پر، انسانی کپڑے پہنتے ہیں، انسانوں کے اندر ہی اللہ کی رچنا ہے، اچھائی برائی کا مادہ ہے، اسی کا امتحان لیا ہے، اس کی برکت سے اور جیو بھی کھا لیتے ہیں۔ چونکہ سارا جہان اللہ نے بنایا انسان کے لیے، انسان کو بنایا اپنے لیے۔ اب دنیا میں جو ہے انسان کو ہم دیکھیں کہ اس کی اللہ نے اس کو جو ہے بیوی بچے دیے ہیں، کمانے کا ذریعہ بنایا ہے کہ محنت مزدوری کر، کما کے لا۔ انسان کما کے ہی پھل لاتا ہے، کما کر ہی ساری چیزیں لاتا ہے، تو انسان کے لیے بنائی ہیں یہ چیزیں، انسان کا امتحان لیا ہے پھر اس کمانے میں، دھمانے میں، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے میں، کہ اللہ نے جو ہے انسان کے پیچھے بیوی بچے بھی لگا دیے ہیں اور اسے اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا کیا ہے کہ بیوی بچوں کو بھی پال اور میری عبادت بھی کر، تو پھر فرشتوں سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ کیونکہ فرشتوں کو تو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے کہ نہ ان کے بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کھاتے نہ پیتے، صرف ان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تو وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انسان جب بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اونچا اٹھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ارے یار بیوی بچوں کا پیٹ پالوں یا اللہ کی عبادت کروں، ارے میرے بھائی دونوں کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، لیکن اس حساب سے جیون جی کہ اللہ پہ یقین بنا کہ اللہ پالنے والا ہے۔ کاروبار کر، ذریعہ بنا، لیکن یقین رکھ کہ اللہ پالنے والا ہے۔ جیسے ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، مین دھیان رکھتا ہے سڑک پہ، اور ایک دھیان رکھتا ہے گیئروں پہ، گیئر بھی ڈالتا ہے اور سڑک پہ بھی دھیان رکھتا ہے، تو مین دھیان سڑک پہ ہوتا ہے اور پیچھے بیک سائیڈ میں گیئر ڈالتا ہے، اس پہ بھی دھیان ہوتا ہے، تو ہلکا دھیان گیئروں پہ ہوتا ہے اور مین دھیان سڑک پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مین دھیان اللہ کی کھوج میں لگاؤ، اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ، اس کو پہچاننے میں لگاؤ، اور پیچھے کا دھیان دنیا حلال روزی کمانے پہ لگاؤ، اور یقین رکھو کہ اللہ پالنے والا ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ تیرے بیوی بچے یہ سب امتحان کا ذریعہ ہیں، جیون جینے کا ذریعہ ہے، رشتے ناتے، موت پہ سب رشتے ناتے ختم ہیں، پھر تو اللہ کی طرف اکیلے لوٹے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بیوی بچوں میں لگ کر اللہ کو بھول کر جیون کا سمے برباد کر دیں، مر کے چلے جائیں، تو پھر جیون کی بازی ہار جائے گا۔ بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کماؤ، اس لیے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانا اسلام میں ثواب بتایا گیا ہے، پن کا کام ہے، اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دے گا۔ جبھی تو بدلہ رکھا ہے بیوی بچوں کو حلال روزی کھلانے کا، کیونکہ انسان موت کے بعد اکیلے جائے گا اور اس کو بدلہ ملے گا۔ بیوی بچوں کا الگ امتحان ہے، تمہارا الگ امتحان ہے، سب کا امتحان چل رہا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کی پہچان کرے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کو راضی کرے گا، جنت میں جائے گا وہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے باہر انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، تو جیسے اپنی رچنا رچتا ہے، تو رچنا کے اندر ہی جو ہے جنت کی، سورگ کی، ہمیشہ جینے کی چاہت رکھ کے بھیجتا ہے دنیا میں۔ اگر یہ جینے کی چاہت نہ ہو تو پھر دنیا میں کون جی رہا ہے بھائی؟ اگر سمبھوگ کی اچھا نہ ہو تو پھر کون سمبھوگ کر رہا ہے؟ یہ سب قدرتی چیزیں ہیں، قدرت نے رکھی ہیں ہمارے اندر، اور انہی میں ہی پھر امتحان کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے اچھائی میں سکون رکھا ہے، اچھائی پہ چلنے کا اشارہ دیا ہے، اب اس میں ٹیسٹ ہے کہ اچھائی پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ برائی سے نفرت رکھی ہے، شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی ہے، اس میں ٹیسٹ ہے کہ برائی سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ اور پھر قدم قدم پہ ہمارے دل کے اندر، دل دماغ کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتے ہیں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب بچے کو دنیا میں بھیجتا ہے تو جنت کی ہمیشہ کی جینے کی چاہت اس کے دل میں ڈال کے بھیجتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہت اتنی بڑی ہے انسان کے اندر کہ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جو ہے مرتے ہوئے انسان دیکھتا ہے، مگر چاہت اتنی بڑی ہے کہ اس سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے، ہمیشہ جینے کی چاہت میں موت کی سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے لیکن اپنی موت کو پھر بھی بھلائے رکھتا ہے، اس چاہت میں اندھا ہو کر۔ زندگی کے تو ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پہ انسان جو ہے دھوکے میں چل رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، ظلم جاستی کر رہا ہے، کبھی اس کا مال مار، کبھی اس کا مال مار، اور اس حقیقت سے انجان ہے کہ مالک میری جان میرے مالک کے قبضے میں ہے، جب چاہے دنیا چھڑوا سکتا ہے میری۔ اس سچائی پر غور نہیں ہے انسان کا، اس پہ دھیان نہیں ہے، اس پہ ہوش نہیں ہے، بس دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے،
ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، ہاں، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی دنیا میں ایسے جیتا ہے، ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے اسے دنیا سے کبھی نہیں جانا، اور پھر جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو پھر ایسے مر کے چلا جاتا ہے جیسے دنیا میں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ تو یہ اللہ نے جنت کی چاہت، دنیا کی محبت یہ دل میں ڈالی ہے، پھر ہمارا امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے کہ اب تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کر کے مرتا ہے، یا پھر مجھ دنیا بنانے والے ایک مالک کو پسند کرتا ہے، دنیا کو نہ پسند کر کے مجھے پسند کر کے مجھے دل دے کر میری محبت لے کر مر کے آتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے۔ اب دیکھو نا، ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے اللہ نے ہمارے اندر سورگ کی، تو یہ جو ہمیشہ جینے کی چاہت ہے اس پہ ذرا غور کریں باریکی سے۔ یار دنیا میں تو انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، کوئی بھی دنیا میں تو ہر انسان مرنے کو آتا ہے، یہاں سے جانے کو آتا ہے، مگر پھر ہمیشہ جینے کی چاہت کیوں لے کے آتا ہے؟ یہ ثبوت ہے اور دلیل ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی زندگی ایسی ہے، کوئی دنیا ایسی ہے جہاں کی چاہت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، ہمیشہ جینے کی چاہت۔ وہ دنیا ایسی ہے جس میں موت نہیں آتی، اور وہ دنیا قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ وہ جنت کی دنیا ہے، سورگ کا جیون ہے۔ اس جیون کی چاہت بہت ساری ہیں ہمارے اندر، جیسے ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، مگر یہاں بغیر دکھ کے کوئی انسان جی نہیں سکتا، مگر ہم دکھ کو پسند نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا ایسی ہے جو دکھوں سے پوتر ہے، جس کی چاہت ہمارے بنانے والے مالک نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ اگر وہ دنیا نہ ہوتی تو پھر اس کی چاہت ہمارے اندر نہ ہوتی۔ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے جنت کو سمجھنے کا عقل والوں کے لیے۔ اب ہم ہمیشہ کی جوانی پسند کرتے ہیں، بڑھاپا پسند نہیں کرتے، ہے نا؟ پسند تو ہماری یہ ہے، مگر یہاں اب ہم جو ہے اگر زندگی ملتی ہے تو ہم بوڑھے بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں، اگر زندگی ملے تو بوڑھے ہوئے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ لیکن چاہت پھر کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ کوئی دنیا ایسی ہے جہاں انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے، بوڑھا نہیں ہوتا ہے، جبھی تو اس کی چاہت رکھی ہے ہمارے اندر۔ اچھا، اب ہمارے من میں کتنے بڑے بڑے خیالات آتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس وہ بھی ہو، میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میرے پاس ہر چیز ہو، ایس موج کروں، آتے ہیں من میں خیال۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہماری من کی مرضی پوری نہیں ہوتی، ہم دکھوں میں پستے رہتے ہیں، تکلیفوں میں پستے رہتے ہیں، پریشانیوں میں پستے رہتے ہیں۔ ہمارا من جو ہے نا، یہ من چاہتا ہے آزادی، مگر کوئی طاقت ہے ہمارا بنانے والا مالک جو ہمارے من کی آزادی کو قید کر دیتا ہے، اور ہمیں اپنی خاموش قدرت سے یہ سمجھاتا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اس من کو پہلے میرے حوالے کر دے، اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پر جیون جی کر مجھے راضی کر کے آ پہلے، پھر میں تیرے من کی مرضی جنت میں پوری کروں گا۔ جس سورگ کی، جس جنت کی اچھائیں میں نے تیرے اندر رکھی ہیں، اس دنیا میں تجھے چھوڑ دوں گا، پھر میں تیرے من کو اپنی ہر بادشاہت سے آزاد کر دوں گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی بادشاہت ہی تو چھائی ہوئی دنیا کے اندر، یہ اللہ کا بنایا ہوا دنیا ایک قید خانہ ہے، ہم اللہ کی بادشاہت میں قید ہیں۔ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمیں دکھ ملے، لیکن وہ مالک بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہم اتنے بے بس ہیں اس کے سامنے۔ ہم نہیں چاہتے ہمیں تکلیف ملے، وہ مالک بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہم اتنے بے بس ہیں اس کے سامنے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پریوار میں سے کوئی مر کے ہم بچھڑے، لیکن وہ مالک موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہم اس کے سامنے کتنے بے بس ہیں۔ تو یہ دنیا اللہ کا بنایا ہوا قید خانہ ہے، انسان کو دنیا کے دھوکے کا نشہ ہے، اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اصل میں حقیقت میں جس کو ایمان مل جاتا ہے وہ اپنے سچے مالک کی قدرت کو، اس قید خانے کو پہچان لیتا ہے، اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹ جاتا ہے، سچائی کو وہ جان جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہماری جو آتما ہے، جو روح ہے ہماری، یہ دو قید خانوں میں قید ہے۔ ایک قید خانہ تو ہے دنیا کا، ہے نا، انسان کے اوپر کبھی دکھ آ رہے ہیں، کبھی تکلیف آ رہی ہے، کبھی پریشانی آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہی ہے۔ اور ایک قید خانہ ہے ہماری آتما کے لیے، ہمارے شریر کا۔ کبھی شریر میں یہاں درد تو آتما پریشان، کبھی وہاں درد تو آتما پریشان، کبھی کوئی تکلیف ہو گئی تو روح پریشان تو آتما پریشان۔ جب ایمان والا اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو موت پر ان دو قید خانوں سے اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا دے دیتا ہے، اس دنیا سے باہر نکال لیتا ہے اور اس شریر سے بھی باہر نکال لیتا ہے آتما کو۔ اور جو اپنے مالک کو نہ پہچان کر، اس کی کھوج نہ کر کے، اس کائنات کی حقیقت پر غور نہ کر کے، جیون کے اصل مقصد پہ غور نہ کر کے، جیون کی حقیقت پر غور نہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے مرتا ہے، تو پھر اور دھوکے کے جیون کو مزے کا جیون سمجھ کے مرتا ہے، اللہ کی جو ہے اپنی منمانی کر کے مرتا ہے، اللہ کی مرضی کو پنڈ چل کے نہیں مرتا ہے، اپنے من کو اللہ کی مرضی کے سامنے
سرنڈر نہیں کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے مرتا ہے، تو پھر اللہ کا قید خانہ موت کے بعد اس کے لیے تیار ہے، نرک کی آگ کا۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے روتا اور پچھتاتا ہے کہ میں اس قید خانے کو جو ہے مزے کا جیون سمجھتا رہا، ارے وہ تو دکھوں کا گھر تھا، بیماریوں کا گھر تھا، پریشانیوں کا گھر تھا، میں چند دنوں کے لیے، تھوڑے سے دنوں کے لیے گناہ کے مزے کے چکر میں نے ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ کما لی اور دنیا میں بھی پریشان رہا اور موت کے بعد بھی تباہ ہو گیا۔ اپنے مالک کو ناراض کر کے میں نے اس کی کھوج نہ کری، کاش میں اس کی کھوج کر کے اسے راضی کر کے آتا اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پاتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہت انسان کے دل میں ڈال کر بھیجتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت جب دنیا میں انسان آتا ہے تو دنیا کی محبت دل میں اپنے آپ آ جاتی ہے، اور خاص طور پہ بچپن کی یاد انسان کے دل میں سے نکل نہیں پاتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بچپن کی یاد آج بھی مجھے میرے دل میں بسی ہوئی ہے، یہ دنیا کی محبت ہے اور کیا ہے۔ حالانکہ بچے جب کھیلتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، وہ کچھ بھی نہیں، کھیل تماشا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کیا بچے کھیل رہے ہیں، کھیل تماشا ہے، لیکن وہ کھیل کی محبت انسان کے دل میں بڑھاپے تک نہیں جاتی اور اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے انسان کے اندر۔ اب دیکھو، سنو غور سے بات، ٹیسٹ کیا ہے، امتحان کیا ہے۔ اب جو انسان اللہ کی کھوج میں مارا مارا پھرے، یار مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اب اللہ کی کھوج کرے دل سے، اللہ اس کو راہ دکھا دے اور اپنی مرضی کو سمجھا دے کہ میرا مالک نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے اور مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کروں۔ جو بھی مجھے جیون کا سمے دیا گیا ہے، اس جیون کے سمے میں جلدی سے جلدی اپنے مالک کی کھوج کروں۔ یہاں سے جانے کا وقت آنے والا ہے اور مالک میرا یہ چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر کے اپنے مالک کو پسند کر کے پوری دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر اپنے دل کو خالی کر کے اپنے مالک کی مرضی کے اپنے مالک کے سامنے کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پسند کر لے اور اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جینے کی جو چاہت تھی نا پہلے، وہ ختم ہو جاتی ہے پھر انسان کی، اور پھر دنیا انسان کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے وہ چیز اس کی قبول کری، اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اپنی محبت سے دل بھر دیا اس کا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کون ہے؟ جو بدلہ دینے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے۔ جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اب اللہ اسے اس قربانی کے بدلے میں، جو اس نے سارے جہان کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کیا، سارے جہان کی چیزوں سے دل ہٹا کر اللہ کو دل دیا، اور اللہ نے اپنی محبت سے اس کو دل کو بھر دیا، اس کے دل کو پسند کر لیا، اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جینے کی جنت دے گا اس کو۔ یہاں پر اس نے ہمیں جنت کی خواہشیں نکال لی، ہمارے اندر سے جینے کی شکتیاں نکال لی ہیں۔ جو ہمیشہ جینے کی شکتی تھی، اللہ خود مالک ہے، وہ خود انسان کو دیتا ہے، پھر اسے دے کر امتحان لیتا ہے، اور پھر وہ امتحان میں اگر پاس ہوتا ہے، اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا، سب کچھ اللہ نے دیا، پھر کہتا ہے کہ اب میرے سامنے جھکو، اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پہ آ جا، اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دے، سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ پھر وہ امتحان لے کر پھر جو انسان قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں اسے ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا۔ اب دیکھو نا، ہم اسلام دھرم میں رمضان رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم جو ہے رات کو جو ہے 3 بجے کھاتے ہیں، 4 بجے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پورے دن ایک دن کا بھی منہ میں نہیں دیتے۔ شام کو پر اللہ کا حکم ہے کہ شام کو کھائیں، پھر شام کو کھاتے ہیں۔ تو دن اگر لمبا ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو انسان کو جو ہے جب بھوک پیاس لگتی ہے تو اسے بھوک پیاس کی یاد آتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا، جو وقت بتایا ہے اللہ نے حکم پر جبھی کھانا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کھانے کی جو ہے بھوک ستاتی ہے انسان کو، پانی کی پیاس ستاتی ہے انسان کو، لیکن اللہ کے حکم کے آگے وہ صبر کرتا ہے۔ پھر اسی پرکار سے جو انسان اپنے آپ کو سمجھا لے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں ہے، یہاں سے میرا مالک مجھے کبھی بھی بلا سکتا ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، تو پھر انسان جب سمجھاتا ہے اپنے آپ کو، دنیا کی ہر چیز سے پھر دل کو ہٹا دیتا ہے، مالک کے حوالے دل کو کر دیتا ہے، اور مالک کیا چاہ رہا ہے سمجھتا ہے، پھر وہ دل خالی کر کے کہتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یعنی اپنے دل میں سے جو بھی دنیا میں میری ہمنگیں تھی، تمنائیں تھی، سپنے تھے، آرزو تھی، سب میں نے دل سے نکال دی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب سارے جہان سے جو ہے نفرت ہو گئی، خلوت ہو گئی، سارے جہان سے میرا دل خالی ہو گیا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، یعنی کہ اب تو میرے دل میں تو اپنی محبت ڈال دے، میرا دل پاک کر لیا میں نے،
دنیا کی محبت سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قبول فرماتا ہے اور اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو اس کے اندر جنت کی اچھائیں تھی جینے کی، ہمیشہ جینے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے اور دنیا کا دھوکہ اس پہ ہٹا دیتا ہے، سچائی کی اسے ہوش میں لے آتا ہے۔ اب یہ ایک روزہ ہو گیا، جیسے کھانے پینے کا روزہ ہو گیا، ایسے یہ روزہ ہے ایک، یہ سب سے بہترین روزہ ہے، سب سے بہترین رمضان ہے۔ جب انسان کو اللہ کی محبت مل جائے گی، دنیا کی محبت نکل جائے گی، دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جائے گی، دنیا میں اس کا پھر من نہیں لگے گا، پھر کیا ہوگا کہ دنیا اسے اپنی طرف کو کھینچے گی، دنیا کی یاد اسے آئیں گی، کھینچے گی دنیا اپنی طرف کو، فلاں چیز کی یاد، فلاں چیز کی یاد، سردی کے موسم کی یاد، گرمی کے موسم کی یاد، فلاں جنگل کی یادیں ہیں، فلاں وادیاں کی یادیں ہیں، فلاں گاؤں کی یادیں، فلاں شہر کی یادیں، فلاں سڑک کی یادیں، فلاں روڈ کی یادیں۔ جیسے روزے کی حالت میں بھوک پیاس انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف، ایسے ہی اس روزے کی حالت میں دنیا کھینچتی ہے اپنی طرف، جو انسان دنیا کو چھوڑنے کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کو پانے کا روزہ رکھتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے اللہ کے نام پر۔ بس انشاءاللہ موت تک کا صبر ہے، جو انسان صبر کر لے، ایمان پر جمع رہے، اللہ کو راضی کرتا رہے، اللہ کی طرف بڑھتا رہے، پیچھے نہ ہٹے، بس موت تک کی بات ہے۔ پھر موت کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ اس کا روزہ کھلوا دے گا پھر جنت میں۔ دنیا میں اس کا من کرتا گھومنے کے لیے، میں سیر کروں، گھوموں، مزے کروں، اس نے روزہ رکھا اس چیز کا، اپنے رب کو دل دے دیا اس نے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جو روزہ اس کو مرنے کے بعد اس کا روزہ جنت میں کھلوائے گا، اس سے کہے گا جا تو سیر کر، جا مزے کر، اب تو آزاد ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایمان والے انسان، سچے انسان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ نیک انسان کے لیے، مومن کے لیے اس کی قبر جنت کا باغ ہے، اور بے ایمان کے لیے، مکار کے لیے جو اللہ کو ناراض کر کے مرا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، قید خانہ ہے، جیل ہے، جس نے اپنے من کو اللہ کے حوالے نہ کیا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، دنیا بٹورتے ہوئے مرا۔ بہت سے ہمارے غیر مسلمان بھائی، کم بدھی لوگ اللہ نام سے نفرت کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، پہلے یہ تو سمجھ لے اللہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ جو سنسار کا سچا مالک ہے۔ اسلام کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، پہلے یہ تو سمجھ لے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تیرا سچا بنانے والا ہے، اس کا قانون ہے اسلام۔ شیطان کے برے خیال سے بچو۔ شیطان تو من میں یہی خیال ڈالتا، سچائی کے خلاف برا خیال ڈالتا ہے نا۔ یہی تو اللہ نے امتحان لیا ہے، ہاں، کہ میری طرف غور کرتا ہے، میں دوسری زبان میں میرے پیغام کو سمجھایا جا رہا ہے، تو اس میرے پیغام کو سمجھتا ہے کہ نہیں، میری محبت میں مجھ سے ڈرتا ہے کہ نہیں، یا نفرت کرتا ہے اس سے، شیطان کے کہنے میں چلتا ہے۔ نفرت کرے گا تو میرے بھائی تم موت کے بعد اپنے آپ کو تباہ کرے گا۔ اگر تم موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے تو یاد رکھنا تم اپنی بہت بڑی تباہی اور بربادی سے نظر چرا رہے ہو، کیونکہ جو موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرے گا، اپنے مالک سے نہیں ڈرے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر نہیں چلے گا، اسی کی عبادت نہیں کرے گا، ہاں، موت کے بعد وہ خود تباہ ہونے والا ہے۔ اس تباہی سے نظر مت چراؤ، اس تباہی کو نظر انداز مت کرو، کیونکہ آگے سے موت آ رہی ہے۔ دنیا میں کب تک رہو گے؟ آگے سے موت آ رہی ہے، اور مرنے کے بعد اپنے سچے مالک کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یاد رکھنا، اس دنیا کے بہکائے میں مت آؤ۔ دنیا میں چاہے تمہیں کوئی بھی بہکائے اللہ کے خلاف، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، اس دنیا کے بہکائے میں مت آنا۔ یاد رکھنا تم اللہ کی طرف سے اکیلے آئے ہو اور اکیلے لوٹ کے جاؤ گے۔ جب تمہاری موت آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت سے چھڑا نہیں پائے گی۔ اگر تم نے دنیا کے بہکائے میں آ کر اللہ کے حکم کو ٹھکرایا تو یاد رکھنا اللہ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ جیون کا سمے پورا کر کے مر کر اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، اور پھر نرک کی آگ سے نہیں بچائے جاؤ گے۔ تو اے انسان، تو اپنے بنانے والے مالک سے بچ نہیں سکتا، تو اس سے بھاگ نہیں سکتا، تو اس سے چھپ نہیں سکتا۔ تجھے اکیلے اپنے جیون کا حساب دینا ہے اس کے دربار میں۔ وہ تجھ سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا، تجھ سے تیرے بارے میں پوچھے گا، تو نے جیون کیسا جیا، تو نے میرے کتنے حکموں کو پورا کیا۔ اس لیے دوسروں کی غلطی، دوسروں کے گناہوں کو مت دیکھ، اپنی غلطی، اپنے گناہوں کو دیکھ، اپنے آپ کو سدھار، اور تیری سدھرنے کی نیت ہو، ہاں، تو پھر اوروں تک سچائی پہنچا، اللہ کا پیغام اوروں تک پہنچا۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور جتنا ہو سکے اسے پھیلائیں۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، اے انسانوں اور جنوں، یہ زمین و آسمان کے بیچ میں نے تمہارا قید خانہ بنایا ہے، تم اس سے باہر نکل نہیں سکتے، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم میری غلامی سے بھاگ نہیں سکتے۔ جب چاہتا ہوں دکھ بھیجتا ہوں، تمہاری طاقت نہیں تم روک کے دکھا دو۔
जब चाहता हूँ मौत भेजता हूँ। तुम्हारी ताकत नहीं है, पूरी दुनिया के इंसान तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुम रोक के दिखा दो मौत को। बादशाह की मौत भेज रहा हूँ, तुम रोक के दिखा दो, एक सेकंड एक सांस बढ़वा के दिखा दो। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान मजीद में कहा गया है अल्लाहु समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। उससे डरो मेरे भाइयों, और डर कर उसकी इबादत करो, बिन देखे नमाज पढ़ो और अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दो। हाँ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, उसकी अच्छाई के दायरे में आ जाओ, बुराई से बच जाओ। अगर मौत के बाद कामयाब होना है, दुनिया में किसी के बहकाए में ना आओ। अगर मौत के बाद की नरक की आग की तबाही से बचना है। आज तो बुराई पर चलने वाले एक दूसरे का साथ देते हैं, जब नरक की आग में डाला जाएगा तो मेरे भाइयों कोई किसी को नहीं बचा पाएगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा, सबकी अलग अलग तबाही फिरेगी। इसलिए बुराई के रास्ते पर चलने से पहले अल्लाह की दी हुई अकल से गौर तो करो, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ता क्या है। कुछ ब्रेक तो लगाओ, कुछ गौर तो करो, कुछ सोचो विचार तो करो, सच और झूठ की तहकीक तो करो, कि अंधे होके भाग रहे हो ऐसे ही। ये जीवन का समय जो तुम जी रहे हो ना, ये एक वक्त तक के लिए मिला है, तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। इम्तिहान लिया जा रहा है तुम्हारा, इम्तिहान, गौर करो। अगर जुल्म करते हुए मर गए ना, अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलते हुए मर गए, फसाद फैलाते हुए, तो मरने के बाद नरक की आग में तबाही फिर जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम तो पहले ही होशियार कर रहे हैं, पहले ही चौकन्ना कर रहे हैं। कुरान मजीद से लोगों को बता रहे हैं, कुरान मजीद जालिमों को डराता है, हाँ, और अच्छे लोगों को खुशखबरी देता है। तो कुरान मजीद जालिमों को नरक की आग से डराता है कि होशियार हो जाओ, जाग जाओ, पहले ही मौत से पहले तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, असल जीवन मौत के बाद है। तुम गंदे पानी के कतरे से बने हुए इंसान हो, तुम उस मालिक का मुकाबला नहीं कर सकते जिसने तुम्हें गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया है। तुम हर प्रकार से उसके सामने बेबस हो। मान जाओ, कुरान मजीद में उसके हराम हलाल के आदेश दिए गए हैं, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, अच्छाई पर चलने के और बुराई से बचने के। कुरान मजीद भरा पड़ा है हराम हलाल, मेरी रचना के आधार पर इस हलाल पर चल, अच्छाई पर चल, अच्छाई पर चल, और मेरी रचना के आधार पर मैंने तेरे अंदर शैतान की बुराई से नफरत रखी है, बेचैनी रखी है, तो बुराई से इस तरह से बच और अच्छाई पे इस तरह से चल। हलाल का मतलब अच्छाई पे चल, हराम का मतलब बुराई से बच। तो कुरान मजीद हराम हलाल से भरा पड़ा है अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर, और हमें डराता है, अच्छे बुरे लोगों को डराता है, अच्छे लोगों को खुशखबरी देता है। जो डर जाएं, जो मान लें, उनके लिए जन्नत तैयार है, और जो न डरें, धरती पर फसाद फैलाएं, जुल्म जास्ती फैलाएं, अल्लाह की रचना के खिलाफ चलें, उनके लिए मौत के बाद दर्दनाक नरक की आग का कैद खाना है, जहन्नुम की आग का कैद खाना है। सुम्मा ला यमूतू फीहा वला यहया, न उसमें वो जिएंगे न मरेंगे, हमेशा तड़पते रहेंगे। और कुरान साफ साफ कहता है कि जालिमों का कोई मददगार ना होगा। जो भी बुराई कमाएगा और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा, वो जहन्नुमी है और जहन्नुम में हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, वो जन्नत में जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं, स्वर्ग में हमेशा रहेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला साफ फरमाता है कि ए इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है कि जैसा करे वैसा भरे, जैसे कर्म तू करे तुझे वैसा ही फल दिया जाए। इससे अच्छा बदला तू और क्या पा सकता है। कुरान मजीद साफ साफ कहता है कि मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो ए जुल्म करने वाले जालिम, जब तू जहन्नुम की आग में, नरक की आग में तड़पेगा, तो अल्लाह कहेगा, जब दुनिया में तू जुल्म कर रहा था तो मैंने तेरे दिल के अंदर बेचैनी पैदा करी, तेरे दिल में घंटियाँ बजाई, तुझे इशारा किया मत चल इस रास्ते पे, जब तू बाजना आया। अब जो कर्म किए हैं उसका फल भुगत। जब मैंने तुझे अपने नेक बंदे के जरिए से तुझ तक अपना पैगाम पहुंचाया और तुझे मैंने बुलाया, तो तू मेरे बुलाने पर नहीं आया। आज तू भी तड़पता रहे, मैं भी तेरे बुलाने पर नहीं आऊँगा। गुनाह करने पर, जब तू जुल्म कर रहा था, पाप कर रहा था, मैंने तेरे दिल में अपना डर डाला है, तू डरा नहीं मुझसे, मैंने तुझे छूट दी। डरता है कि नहीं डरता? तू अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझता रहा। हाँ, भूल गए तुम, हम तुम्हारे मालिक थे, हमने तुम्हें पैदा किया। आसमान की तरफ कभी गौर ना किया कि मेरा मालिक देख रहा है? कोई डर पैदा ना हुआ तेरे अंदर? और धरती पर खुल्लम खुल्ला जुल्म जास्ती करते रहे। अब जहन्नुम में हमेशा के लिए तड़पते रहो, न जियोगे न मरोगे, हमेशा तड़पते रहोगे। तो मेरे भाइयों, इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी? क्या नाकामी होगी इससे बड़ी? अरे मेरे भाई, ज़िंदगी बीत रही है, अरे सोए पड़े हो अल्लाह की तरफ से, भाई चौकन्ने हो जाओ, अरे जाग जाओ। हर लम्हा, हर घड़ी जो आ रही है वो ज़िंदगी का समय घटा रही है। दुनिया में जो जीवन का समय लेके आए हैं वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। मेरे भाई जाग जाओ, सो रहे हो अब भी,
اللہ کی طرف سے سوتے ہوئے مر گئے نا، ایسی مار لگے گی موت کے بعد، اور پھر کہا جائے گا کہ دنیا میں سو گیا تو جس نے تجھے سب کچھ دیا، سب کچھ کھلایا پلایا، تو نے اسی کی پہچان نہ کری، اسی کی کھوج نہ کری. کیا چاہتا ہے وہ تجھ سے؟ دنیا میں سو گیا تھا. موت کے بعد میرے بھائیو انسان ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہارے گا، اور اس کی پٹائی ہوگی اور مار لگے گی بری حالت سے، جہنم کی آگ میں تباہ کر دیا جائے گا، اور موت بھی نہیں آئے گی. پھر انسان اپنی اس زندگی کے، دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو برباد کرنے کے چکر میں پچھتائے گا. کاش میں اپنے مالک کی کھوج کرتا، اپنے مالک کو راضی کرتا، آج نرک کی آگ سے بچ جاتا، میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. تو میرے بھائیو، جہنم کی آگ میں انسان کی تباہی پھر جائے گی. ہاں، آواز آئے گی، تو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تو نے میری مرضی کو نہیں سمجھا. جب تو نے اچھے کام کا خیال تیرے من میں آیا، اچھے کام کی طرف بڑھا، تو میں نے تیرے اندر سکون پیدا کر دیا کہ ہاں اس پر چل، یہ میرا راستہ ہے. اچھائی پر چلنے کو ہی میں نے تجھے بنایا ہے، اور اچھائی پر چل کر ہی میری کھوج کر، اس لیے میں نے تجھے بنایا. شیطان کی برائی سے میں نے تیرے اندر نفرت رکھی تھی، بے چینی رکھی تھی. جب تو برائی کی طرف بڑھتا، گناہ کرتا، میں تجھے بے چین کر دیتا، تیرے دل کو بے چین کر دیتا، تیرے اندر خطرے کی گھنٹی بجاتا. مگر تو نے میری مرضی سمجھنے کی کوشش نہ کری، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھتا رہا. دنیا میں حرام کی دولت کما کر کے شراب کی پارٹیاں مناتا رہا، حرام کی ہوئی چیز جو میں نے حرام کی تھی، شراب، اس کو پیتا رہا. اب جہنم کے اندر خون، مواد، پیپ، یہ پی. میرے نیک بندوں پر ظلم کرتے رہے، ان کا قتل کرتے رہے. جتنی بار تو نے قتل کیے ہیں، میں تجھے اتنی بار نئی کھال دوں گا، پھر جلاؤں گا، نئی کھال دوں گا، پھر جلاؤں گا. دنیا میں نے تجھے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، اپنی رچنا کو تیرے اندر رچا تھا، تجھے جینے کا طریقہ سکھایا تھا، اچھائی تجھے سکھایا تھا، سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے. مگر جب تو گناہ کرتا تھا، پاپ کرتا تھا، تو میں تجھے پکڑتا نہیں تھا ایک دم سے، کیونکہ تیرا امتحان چل رہا تھا. ہاں، میں تجھے دیکھتا رہتا تھا کہ چل بیٹا کر، ہاں کر، چل. تجھے میں نے سکھا رکھا، جان بوجھ کے تو برائی کر رہا ہے، جانتا ہے برائی پہ چلنا برا کام ہے، کر رہا ہے پھر بھی کر، چل، جیون کا سمے پورا کر، چل برائی کے راستے میں تیرے لیے برائی کی ڈھیل دے دی، چل کرتا رہے. موت پر میری پکڑ ہے، اور ایسی پکڑ ہے کہ میری پکڑ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں، بڑے بڑے ظالم جو آج دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، میرے بھائیوں اپنی اپنی تباہی میں پڑے ہوئے ہوں گے. موت کے بعد کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. تم اس اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو جس نے زمین و آسمان، پوری کائنات بنائی، جس نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے. کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی، چھپ نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی. تو میرے بھائیوں، ڈر جاؤ اس مالک سے جو موت پر پکڑنے والا ہے، جو اس کائنات کو خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے. دیکھتا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، اور ہمیں دیکھتا رہتا ہے. ہر انسان کا ایک ایک کرم اس کے سامنے ہے، من کا خیال اس کے سامنے، دل کا خیال اس کے سامنے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمیں پیدا کر کے، جیون کا راستہ دکھا کر کے، ہاں اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، سب کچھ ہمارے اندر رچنا رچ کر کے، اور ہمارے اندر اچھائی برائی کا احساس کر کے، اچھائی پر چلنے کا اس نے حکم دیا، برائی سے بچنے کا حکم دیا. اس کے بعد پھر ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اب دیکھتے ہیں بھلا کون کس راستے پہ چلتا ہے. دنیا میں لوگ گناہ، پاپ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہمیں کچھ دیکھ نہیں رہا. موت پہ ظالموں کو ایسا پکڑے گا کہ اس کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. آج ظالموں نے دھرتی فساد سے بھر رکھی ہے، دھرم کے نام پہ فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں. سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے، اور اسی کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. مالک امتحان لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہ سب. بدبخت اس مالک کو ایسے بھولے ہوئے ہیں جیسے وہ موت دے کے اٹھائے گا ہی نہیں، جیسے وہ ان کی جان کا مالک ہے ہی نہیں، جیسے یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. دوسرے مر رہے ہیں سامنے، ان کی موت سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے. ڈرے اس مالک سے. ہم تو ان کے فائدے کے لیے اس مالک کی پکڑ سے، دردناک سزا سے بچانے کا گیان سمجھا رہے ہیں، اور یہ بدبخت بگڑی ہوئی عقل، الٹی عقل ہم سے دشمنی نبھا رہے ہیں. ہم ان کے لیے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، مگر یہ بگڑی ہوئی عقل، شیطان کے راستے پہ چلنے والے اپنے فائدے کی بات نہیں سن رہے کہ موت کے بعد ہماری تباہی پھرنے والی ہے، بلکہ اچھی بات کرنے والے سے بھی دشمنی نبھا رہے ہیں، اپنے ہی پیروں میں کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی کھائی میں لے جا رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں. کم سے کم آدمی بیٹھ کر کچھ تو غور کرے، میں کر کیا رہا ہوں، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں. شیطان جیسے من میں غلط خیال ڈال دے، بس اسی پہ دوڑ لگا رہے ہیں، نہ غور کرنے، نہ سوچ و وچار کر رہے. اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں.
اب مجھے بتاؤ संसार کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے اسلام، وہ موت کے بعد ان کا کیا بنائے گا؟ جس دھرم کے خلاف یہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور فلم بنا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگ گمراہ ہونے میں آ رہے ہیں، ذرا بھی نہیں سوچ رہے۔ دا کشمیر فائل ایسی فلم بنا رہے ہیں جو لوگوں میں نفرت پھیلے، اسلام کے خلاف زہر پھیلے، تاکہ لوگ اسلام کی سچائی کو سمجھ نہ پائیں، شیطان کی دھوکے کے شکار بن کے مر جائیں۔ فلم میں جھوٹ گڑنت بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ بھول گئے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، جانا بھی ہے، اس دنیا سے دھوکے میں ہیں، بہت بڑے دھوکے میں گم ہیں کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر برائی کی دوڑ لگا رہے ہیں، سچائی سے بالکل نپٹ اندھے ہیں۔ ظالم یوٹیوب پر چینل بنا کر کے ہندو مسلمان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور کچھ تو غور کر لے، تجھے اللہ نے عقل دی ہے، موت کے بعد تیرا کیا بننے والا ہے سوچ لے، پہلے غور کر لے کہ تیرا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ کا احسان مان کے اس نے تجھے جیون دیا ہے، تجھے کھلا رہا ہے، تجھے پلا رہا ہے۔ اگر تجھے 4 دن نہ دے کھانے کو، تو بھوکا مر جائے گا۔ آج تو اللہ کی رچنا کے خلاف 2 پیروں پہ چلنے والا جانور بن چکا ہے، جنگلی جانور جو دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے۔ انسان بن انسان، انسان کا مطلب ہے کسی انسان کو تکلیف نہ دے، انسان کا مطلب ہے کہ لوگ تیرے بارے میں برا خیال رکھیں مگر تو لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھ، لوگ تیرا برا چاہیں مگر تو لوگوں کا بھلا چاہا۔ تو موت سے پہلے انسان بن جا، ورنہ جانوروں کے لیے اللہ نے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مرنے کے بعد جو اللہ کی رچنا کے خلاف چل کر، برائی پر چل کر جانور انسانی شکل میں، اللہ نے انسان پیدا کیا تھا مگر جانور بن گئے، ان جانوروں کے لیے اللہ نے نرک کا ایک قید خانہ تیار کر رکھا ہے، جس میں سے وہ بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، دردناک سزا پائیں گے اس کے اندر، اور ہمیشہ کے لیے۔ سوچتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے؟ ارے موت پر تیرا شریر مر جائے گا، تو نہیں مرے گا۔ تو جو شریر کے اندر تیری آتما ہے، تو بول رہا ہے یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میری آتما ہے، تو نہیں مرے گا، تجھے اللہ تعالیٰ قید خانے میں قید کر دے گا۔ یہ شریر تو آتما کا امتحان لینے کا، روح کا امتحان لینے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ بھی سن لو کہ سب سے کم سزا اس کی نرک میں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ انسان کو آگ کی جوتی پہنائے گا، جس کے ذریعے سے، آگ کی جوتی پہننے کے ذریعے سے انسان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا۔ یہ سب سے کم درجے کی سزا ہوگی۔ اب آپ سوچ سکتے ہو کہ بڑی بڑی سزا کیا ہوں گی پھر؟ جیسا انسان کا جرم ویسی ہی اللہ کے ہاں دردناک سزا ہے۔ ارے تمہارے اندر اللہ نے جنت کی چاہت رکھی ہے، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی، دکھ نہ دیکھنے کی۔ ارے یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس سے دل مت لگاؤ، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پھر تمہیں امن سلامتی کا جیون جنت میں داخل کرے، جس میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سروم دکھم، اس دنیا میں دکھ ہی دکھ ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں۔ اب تم دکھوں میں، دھوکے میں جو ہے دل بہلا رہے ہو، دکھوں کے جہان میں دل لگا رکھا ہے تم نے۔ اس دل کو اللہ کے حوالے کر دو، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور راضی ہو کر پھر ہمیشہ کامیابی کا جیون عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوائے، ہاں دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے پہلے ہی چھوڑ دو، اللہ کے حوالے دل کو کر دو۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوائے، پہلے ہی چھوڑ دو، ورنہ کتنے چھڑوا دے گا پھر؟ کتنوں کی چھڑوا رہا ہے روز دنیا، موت دے کے اٹھا رہا ہے۔ اس سے ڈر جاؤ، ڈرنے والے ہی جنت میں جائیں گے، اکڑنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، چھوڑ دو برائی کے راستے کو اور سچائی کے راستے کو اپنا لو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی کھوج کرو، اس کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی ہوش میں آ جاؤ، موت کے بعد کی نرک کی تباہی سے بچ جاؤ۔ جیون تو ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح سے ہم رمضان رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ جو ہے ہم جو ہے صبح جو ہے 3 بجے 4 بجے کھاتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے پورے دن کچھ مت کھاؤ، ایک تن کا بھی منہ میں مت دیو، اور پھر شام کے وقت کھاؤ۔ اسی پرکار سے اللہ کا حکم ہے کہ اس دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگاؤ، یہ دھوکہ ہے، دل میرے حوالے کر دو، اور دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھے پسند کرو۔ دنیا میں مسافر کی طرح سے رہو، میں کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہوں۔ ہر وقت موت سے چوکنے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی پر چلتے ہوئے تمہاری موت آ جائے۔ ہاں دیکھنا، ہرگز یاد رکھنا، ہرگز تمہاری موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ کے آگیا کاری بن کے مرنا، اچھائی پر چل کے مرنا،
برائی سے برائی پر نہ چل رہے ہو اس وقت جس وقت موت آئے، اس لیے ہر وقت چوکنے رہو۔ تو جیسے ہم روزہ رکھنے کے بعد پورے دن کچھ نہیں کھاتے کچھ نہیں پیتے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نام پر صبر کرتے ہیں، اسی پرکار سے اس دنیا سے دل ہٹا کر اگر ہمارا دنیا میں جینا لگے ہیں تو اللہ کے نام پہ صبر کریں، موت تک کا صبر ہے میرے بھائیوں۔ جیسے شام کے ٹائم کھانا کھاتے ہیں نا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، کتنے مزے سے کھاتے ہیں، کتنا جی لگتا ہے کھانے میں، اسی پرکار سے موت تک کا صبر ہے۔ موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر جنت میں ہمیشہ کے مزے کرائے گا جو ہم نے دنیا میں چھوڑے ہیں، دنیا کی یادیں دل سے نکالی ہیں، دنیا کی محبت دل سے نکالی ہے، پھر جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ کھول دے گا۔ موت پہ ہی، موت کے بعد قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ تو موت تک کا صبر ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو ایمان نصیب ہو چکا ہے یہ والا، وہ موت تک کا صبر کریں، اور جن کو نصیب نہیں ہوا ہے وہ اللہ سے من ہی من میں مانگیں کہ یا اللہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے اور اپنی محبت سے میرا دل بھر دے۔ من ہی من میں اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے من کی بات جانتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت مانگیں۔ دکھاوے کا اور رسم کا دین چھوڑو اور اللہ کی طرف دل سے لگو۔ دکھاوے اور رسم کا دھرم دین چھوڑو اور دل سے اللہ کی کھوج میں لگو، دل سے اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ دل سے کیے ہوئے عمل کو پسند کرتا ہے۔ دل سے اللہ کو پکارو، دل سے نکلی ہوئی پکار سنتا ہے وہ سب جانتا ہے کہ کتنا دل سے ہم اسے پکار رہے ہیں اور کتنا دکھاوے سے پکار رہے ہیں، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے وہ، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کو پانا ہے، ہاں اسے راضی کرنا ہے، تو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چل، اپنے من کے خیال کو بدل، اپنے من کو شدھ کر برائی سے، اپنے من میں اور دل میں اللہ کو بسا، اپنے اندر جگہ، ہاں اپنے اندر جگہ کر کے تو اللہ کو پا سکتا ہے۔ باہر کی دنیا کو دیکھ کر اس کے دھوکے میں کھیل کر تو کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ دنیا میں انسان بھاگا بھاگا پھر رہا، رے اپنے دل میں اللہ کو بسا، یہی سچا دھرم ہے اس کا۔ باقی اس کے علاوہ سارے جتنے بھی دھرم ہیں ادھرم ہیں، سب شیطان کا راستہ ہیں سب۔ اور قرآن مجید میں سنسار کا سچا مالک سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر یہی بات فرماتا ہے کہ جس نے جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، دل میں اللہ کو بسا کے مرا، اب اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے من کو، اپنے دل کو برائی گندگی سے پاک کیا، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے مرا، مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا جو اپنے اندر جھانک کر کے اپنے آپ کو پوتر کر لے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کا صحیح سراغ۔ ارے دنیا ادھر ادھر بھاگ رہی ہے تو اپنے اندر سمجھ، تو دنیا کی طرف نہ بھاگ، دنیا کے دھوکے کی طرف نہ بھاگ، دنیا دھوکے کی طرف بھاگ رہی ہے، تو مت بھاگ، تو اپنے اندر جھانک، اپنے اندر اللہ کو بسا، اپنے من کو برائی سے پاک کر، اپنے اندر سے اپنی آتما کو اور شریر کو برائی کی گندگی سے پوتر کر۔ پہچان تیرے اندر کیا کیا شیطانی خیال ہیں، ان سے بچ، اللہ کی پناہ مانگ، اللہ سے معافی مانگ، ان سے بچ، اور اچھے خیال جو آتے ہیں ان پہ چل۔ اپنے من میں ڈوب کر شیطانی خیال اور اچھے خیال پہ غور کر، شیطانی خیال سے بچ اور اچھے خیال پہ چل۔ ارے اس سے پہلے کہ تجھ سے مرنے کے بعد یہ سوال کیا جائے کہ جس نے تجھے سب کچھ دیا، جیون دیا، کھلایا پلایا، تو نے اسی کی مرضی کو نہ جانا، دنیا میں اپنی منمانی کرتا رہا، اس کی مرضی کو نہ جانا کہ وہ موت دے کے اٹھائے گا، اپنے دربار میں اکیلا پیش کرے گا۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ یہ سوال کی نوبت آئے، اللہ کی مرضی کو پہچانو، اس کے حکم کو جانو، اپنے سچے بنانے والے کی مرضی کو پہچانو، اس کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی اللہ کی مرضی کو جان سکیں، جیون کے ختم ہونے سے پہلے اپنے جیون کو کامیاب کر سکیں۔ سب کو جیون دیا ہے اس نے، ایک ہی بار دیا ہے، پہلی بار دیا ہے، بار بار نہیں ملے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے اس جیون کے سمے کو کامیاب کر جائے، اللہ کو راضی کر جائے، اور بڑا بدبخت ہے اور بدنصیب ہے وہ انسان جو اس جیون میں جو ہے اللہ کو بھول کر، اللہ کو ناراض کر کے مر جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے لیے موت کے بعد ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر مرنے والے کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں تباہی اور بربادی ہے اور ناکامی ہے۔ کوئی بار بار وہ امتحان لینے کے لیے پیدا تھوڑی کرایا، کوئی ایک ہی بار اس نے امتحان لیا، ایک ہی بار اس نے جیون دیا، جیون کا سمے دیا ہے، انسان کو خوب موقع دیا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، سوچ لے، غور کر لے، اپنے بنانے والے کی پہچان کر لے، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر۔ دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں لوگ، سچائی پہ غور کرتے نہیں ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں، ہمیں بھی مرنا ہے۔ حیا مایا کے پیچھے، مال دولت بٹورنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ ہوش نہیں ہے کہ یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، کبھی بھی مر کے جا سکتے ہیں یہاں سے ہم۔
ارے انسان کو چاہیے سچائی پہ غور کر کے اپنے مالک کی کھوج کرے، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ظالموں، اس سے پہلے کہ موت کے بعد تباہی پھرے، نرک کی آگ میں تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ، پھر تم یہ کہو کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی سمجھ لو، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر لو، سچے دھرم کو سمجھ لو، کس نے تمہیں جیون دیا ہے، کیوں دیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، سمجھ لو اس بات کو، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی مرضی کو جان لو، پہچان لو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان اچھی باتوں کو، اللہ کے سچے دھرم کی باتوں کو سن تو لیتے ہیں مگر دل پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دل گندگی سے بھرا ہوا ہے، دل شرک کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے ادھیکار دوسروں کو دے رہے ہیں، دوسروں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں اندھیرے سے نہیں نکالتا، روشنی نہیں دکھاتا۔ شریر بوڑھا ہو گیا، زندگی کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، دنیا میں تھوڑا بہت سمے باقی بچا ہے، مگر پھر بھی دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے بیٹھے ہیں، دھوکے میں ہیں، نشے میں ہیں، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں کہ زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، ہمیں مرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، انسان کے سامنے سر جھکا رہا ہے، مالک نے پیدا ہی اس لیے کیا، جیون ہی اس لیے دیا تاکہ میری ہی عبادت کرے، اور ایمانداری سے بتاؤ جو لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اپنے جیسے انسان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اللہ جہنم کی آگ میں کیا بنائے گا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد ہی مار دیا۔ جبھی تو قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، جو اللہ کے ادھیکار دوسروں کو دے گا۔ تو ظالموں، دھیان سے سن لو اس بات کو، جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، سچے دھرم کے خلاف، اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، اگر تم اللہ کی رچنا کے خلاف چل کر ظلم کرتے ہوئے ایسی مر گئے تو نرک کی آگ میں تباہی پھر جائے گی، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر موت سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو، اپنی حالت کو ٹھیک کر لو تو بے شک وہ بڑا مہربان، معاف کرنے والا ہے۔ موت سے پہلے انسان نے کتنی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، شرک کیوں نہ کیا ہو، کفر کیوں نہ کیا ہو، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر جرم کرتا ہوا مر جاتا ہے وہ نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں سزا پاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو ظالموں، برائی پر چلنے میں اپنی عقل کی تیزی مت دکھاؤ، اپنے سچے مالک کو پہچاننے میں اور اس کی مرضی کو جاننے میں اور موت کے بعد کی زندگی کو سمجھنے میں اور زندگی امتحان ہے اس کو سمجھنے میں عقل کی تیزی دکھاؤ۔ یہ میں ظالموں سے کہہ رہا ہوں، نہ کہ اچھے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں۔ تو جتنا برائی میں عقل کی تیزی دکھائے گا، ظلم میں عقل کی تیزی دکھائے گا، اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا، تو اپنے مالک سے بچ کے کہاں جائے گا۔ اگر تو ظلم کرتا ہوا مر گیا تو مالک کی دردناک سزا نرک کی آگ میں پائے گا۔ دیکھ، جیون کا سمے تو پورا کر، پھر تو دیکھ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور مرنے کے بعد سورگ بھی ہے، نرک بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، سمجھ لے اس کو۔ شیطان من میں خیال ڈالتا ہے کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، تو بنا مالک کے آزاد ہے، جو چاہے کرتا پھر، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ شیطانی خیال ہے، دھوکے والا، اس سے بچ، حقیقت پہ غور کر۔ تمہارے جھوٹے شیطانی گمان، شیطانی خیال سچائی کو بدل نہیں سکتے، حقیقت کو بدل نہیں سکتے۔ اب دیکھو نا، شیطان بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے غیر مسلمانوں کو، ہندو بھائیوں کو، کہ تمہارے پرکھوں پر جو ہے ان مسلمانوں نے بہت ظلم کیے ہیں، انہوں نے بہت یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، دھماکہ کیا ہے، تو لہٰذا اب ہماری طاقت آ چکی ہے، سرکار آ چکی ہے، اب ہم ان پر ظلم کریں گے۔ ارے بے وقوف، تو آگے دیکھ رہا ہے، تو یہ پیچھے کی خبر تو ہے نا، پیچھے کیا ہو رہا ہے میرے، تو پچھلے شیطان کے دھوکے والے خیال پہ چل رہا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس ٹائم ظلم کر رہا ہے نا، تو پیچھے کی چھوڑ، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اچھا کرم کر رہا ہے یا برا کرم کر رہا ہے؟ اس پہ غور کر۔ مسلمان بادشاہوں نے 800-900 برس حکومت کیے ہندوستان پر، کوئی بھی ظالم حکومت اتنے لمبے وقت تک حکومت نہیں کر سکتی، بادشاہت نہیں چلا سکتی۔ اگر وہ ظالم ہوتے تو اتنے لمبے سمے تک حکومت نہ کرتے۔ وہ 900 برس حکومت کی ہے ان لوگوں نے۔ اگر اسلام کو زبردستی پھیلاتے تلوار کی نوک پر تو تم آج تم ہندوستان میں ہندو نہ ہوتے، تم بھی مسلمان ہوتے زبردستی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں پوری طاقت تھی، پوری پاور تھی، جو چاہے وہ کر دیتے۔ 900 برس حکومت کی تھی، بادشاہی راج تھا۔ اگر وہ زبردستی چاہتے نا تو ہندوستان میں آج ایک بھی ہندو نہ ہوتا۔
اس لیے اس شیطان کے خیال سے باہر نکلو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مسلمانوں نے ظلم کیا ہے۔ مسلمان ظلم نہیں کرتے۔ تم دیکھو تم ظلم کر رہے ہو، تم اپنے اوپر غور کرو، تم کر کیا رہے ہو۔ ہاں اتنا ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم سے آج ہم دیکھ رہے ہیں بھول چکا ہے، ہٹ چکا ہے ہیں۔ اور وہ بات ایک الگ ہے کہ تھوڑے بہت لوگ جو ہے اسلام کا نام لے کر ظلم کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کا نام لے کر ظلم کرتے ہیں، جو ہے کرتا پاجامہ پہن کر مسلمان بن کے غیر مسلمان ظلم کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں جو انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، جن کی بدھی کو اللہ خراب کر دیتا ہے جب وہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے من میں غلط گمان ڈال رکھا ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے ظلم کیے۔ ارے بے وقوفو، مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان کا نام کیا، اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، پوری دنیا میں مشہور ہیں، دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہندوستان کا نام انہی چیزوں سے ہے، اور کس سے نام ہے؟ انہوں نے انصاف کی حکومت کی تھی، سب کے ساتھ انصاف کیا تھا، انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ کم سے کم عقل پہ زور ڈال کے آدمی یہ تو غور کرے، بچہ بھی جانتا ہے اس چیز کو کہ بھئی تم سے پوچھیں اگر مجھے کسی نے مارا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو مجھے مل نہیں رہا، وہ تو مر گیا، اب کوئی مجھ سے کہنے لگے کہ بھئی تجھے مارنے والا تو مر گیا ہے نا، اب تیرے سامنے یہ ہے، اس کا بھائی ہے یا باپ ہے یا کوئی اس کا جو ہے اس کے دھرم کا آدمی ہے، تو اس کو مار۔ تو بچہ بھی کہہ دے گا نہیں یار، جس نے مجھے مارا تھا میں تو اسی کو ماروں گا، میں ان بیچاروں کو کیوں ماروں، انہوں نے کیا مجھے مارا ہے؟ مگر آج ہم دیکھ لیں کہ یہ ہندو دھرم کو بدنام کرنے والے، ہندو دھرم کی جو ہے ہاتھ میں اٹھانے والے نقلی ہندو بوڑھے ہو گئے، ان کی بگڑی ہوئی عقل ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار چل پچھلے کسی نے ظلم کسی بادشاہ نے کیا ہوگا، ہیں پہلی بات تو کیا نہیں ہے، اگر مان لو کیا بھی ہوگا تو یار وہ ظلم تو انہوں نے کیا تھا نا، اب ہم ظلم کیوں کریں؟ جس نے ظلم کیا اسی سے بدلہ لو نا۔ مگر بیچارے شیطان کا شکار ہیں، جیون کا سمے دنیا میں لے کے آئے ہیں، امتحان کی پریکشا میں فیل ہو رہے ہیں، شیطان کے کہنے پر چل رہے ہیں، ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں۔ اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تب ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ پھر بوڑھے لوگ عقل سے پیدل ہیں، عقل سے پیدل، ذرا بھی عقل کا صحیح استعمال کر کے سوچتے نہیں صحیح کیا غلط کیا ہے۔ تو یاد رکھیں اس دنیا میں سارا کھیل عقل کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے عقل، اگر تو نے میری طرف دھیان لگایا تو میں تیری عقل کو سدھار دوں گا، صحیح بات تجھے سمجھا دوں گا، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اور اگر تو نے میری طرف دھیان نہ لگایا، میری رچنا کے خلاف چلا، تو میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کافروں کی، انکار کرنے والوں کی، جو اپنے سچے مالک کا انکار کرتے ہیں، ان کی عقل خراب ہے۔ ان کے پاس دو ہی کام ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اللہ کی رچنا کے خلاف چلنا۔ اور مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا، مسلمان نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکہ دے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، سچائی پر، اچھائی پہ چلے گا۔ تو آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو نئی نسل دنیا میں آ رہی ہے نا، ان کو بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، فساد پھیلانے کے لیے، قتل و غارت پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اب وہ بیچارے دنیا میں نئے آئے ہیں، آتے ہی دنیا میں شیطان کا شکار بن گئے۔ اب ان کو چاہیے کہ وہ بھی عقل کا استعمال کر کے سچ اور جھوٹ پہ غور کریں گے، یار ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر موت کا ڈر رکھا ہے، کم سے کم ظلم کرنے والا یہ تو غور کرے کہ میں کسی کو ماروں گا تو کوئی میرے بھی تو مارے گا۔ میں دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے یہاں فساد پھیلا رہا ہوں تو میں کسی کو ماروں گا، کوئی مجھے بھی تو مارے گا، مجھے مارے گا تو میری بھی دنیا ختم ہو جائے گی پھر۔ مگر یہ ظالم اس قدر اندھے ہو چکے ہیں، شیطان کے آگوش میں جا چکے ہیں کہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے زندگی کا۔ بس ان کا ایک ہی کام ہے، فساد پھیلاؤ، فساد پھیلاؤ، فساد پھیلاؤ، ادھرم پہ چلو، سچے دھرم کو مٹاؤ۔ تو سن لو شیطانوں، تم تو دنیا میں اب آئے ہو نئے، تمہارے باپ دادا بھی جو اپنے سچے بنانے والے مالک کے انکاری تھے، جنہوں نے دھرتی پہ فساد پھیلایا اور سچے دھرم اسلام کو مٹانا چاہا، تمہارے باپ بھی نہ مٹا سکے اس دھرم کو، تم تو جب مٹاؤ گے تم خود مٹ جاؤ گے کچھ سمے کے بعد، کیونکہ تم شیطان کی پارٹی کے لوگ ہو۔ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تم اس کا مقابلہ کیا کر سکتے ہو؟ تم اس کی دھرتی پر کیا فساد پھیلاؤ گے؟ وہ تو امتحان لے رہا ہے تمہارا، اس لیے وہ تمہیں فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ ورنہ اللہ اگر چاہے تو ایک کण کے برابر بھی کوئی دھرتی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، چھوٹ دے رکھی ہے اس نے، موت کے بعد پکڑے گا، پھر موت کے بعد سزا دے گا پھر۔ اسی لیے سچائی پر پہلے ہی غور کر لو، ورنہ تمہارا شیطان سردار اور تم سب جہنم میں جھونک دی جاؤ گے۔ مرنے کی دیر ہے، بس جو جیون کا سمے اس نے دیا ہے اسے پورا کر لو بس۔ تو میرے بھائیوں،
جو بھی ہمارے بھائی یا بہن میری ان باتوں کو سن رہے ہیں، جو اچھے لوگ ہوں، ہاں میں ان سے کہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، جتنا ہو سکے چینل کو پھیلائیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ ہوش میں آئیں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اور چینل کو پھیلائیں، تاکہ ظالموں تک یہ بات پہنچ سکے، وہ پہلے ہی ہوشیار ہو جائیں، بیچارے جو ہے بچ جائیں شیطان کا شکار ہونے سے۔ بیچارے شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان نے اپنے پھندوں میں پھنسا رکھے ہیں جہنم میں لے جانے کے لیے۔ ان تک ان باتوں کو پہنچائیں تاکہ وہ جلدی سے جلدی چوکنے ہو جائیں، موت سے پہلے پہلے سچ اور جھوٹ کو سمجھ جائیں۔ تو ابھی بات بہت لمبی ہو گئی، امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر مانے۔